अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नाजरीन, अदालती फोरम पे, अदालती महाज पे बहुत बड़ी ख़बरें हैं, बहुत बड़े तनाज़ात मौजूद हैं। एक तो जस्टिस मशीर आलम जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, वो रिटायर्ड हो रहे हैं। यानी कल 17 अगस्त को और 17 ही अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक जज जस्टिस अहमद अली शेख को तलब कर लिया है एडहॉक जज के तौर पे हलफ लेने के लिए। ये तकरीब सुप्रीम कोर्ट में होगी और आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जिसको सुप्रीम कोर्ट में जिनका तकर्रुर हुआ सिंध हाई कोर्ट में सीनियरिटी के हिसाब से वो 5वें नंबर पे जज थे, लेकिन उनको तमाम जो इख्तलाफात के बावजूद, तज़ादात के बावजूद, तनाज़ात के बावजूद एलिवेट कर दिया और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक उनका नाम इनिशिएट हुआ और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी सीट पे विराजमान हो गए। ये तमाम ख़बरें, लेकिन इन सबसे बड़ी ख़बर जो है वो ज़राए ने हमें बताई है, वो ये कि जस्टिस अहमद अली शेख जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एडहॉक जज के तौर पे पहले ही इनकार कर दिया था इस ओहदे को कबूल करने से। वो कल की हलफ बर्दारी तकरीब में नहीं आ रहे। आखिरी ख़बरें आने तक जो हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने इस फैसले को, यानी जुडिशल कमीशन की जो सिफारिश थी, उसके बाद जो सदर की मंजूरी से लॉ मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन हुआ है, उसको चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया है। ये ख़बर अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे बाहर नहीं आई, लेकिन अब तक की ख़बर ये है कि जस्टिस अहमद अली शेख जो कि कल जिनको हलफ उठाना था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है और 17 अगस्त जो कि मॉडल डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक के मौत का दिन है, उसी दिन पे जस्टिस अहमद अली शेख से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद हलफ ले रहे हैं एडहॉक जज के तौर पे। उनका तकर्रुर 1 साल के लिए हुआ है। ये कहानी इसको हम आपको बताते हैं कि ये होने क्या जा रहा है, लेकिन इससे पहले 17 अगस्त के दिन ही जस्टिस मशीर आलम जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, वो रिटायर्ड हो रहे हैं। जस्टिस मशीर आलम उन जजों में थे जो नवंबर 2007 में सिंध हाई कोर्ट में थे और जिनको जो PCO की दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने PCO का हलफ नहीं उठाया था। बाद में उन्हें जब अब्दुल हमीद डोगर साहब चीफ जस्टिस बने थे, PCO के तहत ही बने थे, उन्होंने फिर एक फारूक H नायक फार्मूला, ये स्टोरी भी आज हमारे एक दोस्त हसनात मलिक हैं, उन्होंने अपने जो स्टोरी है उसमें ये चीज़ लिखी है कि उन्हें जिस तरह जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी, जस्टिस नासिर मुल्क, उन्होंने जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर से हलफ लिया था, तो उनको भी ऑफ़र की गई थी जस्टिस मशीर आलम को, लेकिन उन्होंने हलफ नहीं लिया था। तो 2013 में जस्टिस मशीर आलम सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में अपनी खिदमात सरअंजाम देकर कल वो रिटायर्ड हो रहे हैं 17 अगस्त को। और इसके साथ एक ये ख़बर है कि जस्टिस मशीर आलम ने जो प्लाट लिया है D17 सेक्टर इस्लामाबाद पे, उस पे वकला ने कोई एतराज़ किया है। इस तरह जजों को ये प्लाट जजों को दिए जाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्लाट लेने से इनकार कर दिया। जस्टिस अपने अतर मिनला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने भी इनकार किया, लेकिन जस्टिस मशीर आलम इनकार करने वालों में शामिल नहीं। लेकिन वकला का एतराज़ ये है कि उन्होंने ये प्लाट उस वक्त कबूल किया जब हाउसिंग फाउंडेशन के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में था, तो उसी दौरान पेंडिंग में ज़ेर फैसला उसका महफूज था, तो उसी दौरान उनको ऑफर उन्होंने हाँ कर दी। बहरहाल जो भी हो, जस्टिस मशीर आलम रिटायर्ड हो रहे हैं और आज मतलब जस्टिस मशीर आलम रिटायर्ड होने के बाद जो आज सुप्रीम कोर्ट की जो तादाद जजों की 17 हो गई थी, वो फिर 16 हो जाएगी और कल ही के दिन जस्टिस अहमद अली शेख को एडहॉक जज के तौर बुलाया गया है। उसके अलावा आज जस्टिस जो मोहम्मद अली मज़हर साहब है, उनके ओहद की तकरीब हुई, हलफ बर्दारी तकरीब हुई। अटारनी जनरल, सीनियर वकला और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे वो उनमें मौजूद थे। उस हलफ बर्दारी तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो कि सिंध हाई कोर्ट के 5वें नंबर पे जज थे, जूनियर जज थे, चीफ जस्टिस अहमद अली शेख, उसके बाद 3 जज और आते हैं, उसके बाद नंबर आता है जस्टिस
احمد علی شیخ جسٹس محمد علی مظہر کا، لیکن ان کا نام انیشیٹ ہوا، اس پہ پہلا اجلاس 16 جولائی کو ہوا، اس پہ بار نے احتجاج کیا تو مؤخر کر دیا گیا ان کا نام۔ اس کے بعد 28 جولائی کو پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اس میں نام کی منظوری دے دی گئی، اور یہ جو جوڈیشل کمیشن کے 9 ممبران تھے ان میں سے 4 نے مخالفت میں ووٹ دیا، کیونکہ سینیارٹی کو اصولوں کو تحس و نحس کیا گیا تھا بقول ان ممبران کے جو اجلاس میں بیٹھے تھے۔ اور جو سپریم کورٹ کا مشہور کیس ہے الجہاد ٹرسٹ کیس، اس کی مخالفت، اس کی خلاف ورزی کی گئی تھی، تو اس بنیاد پہ اور جو سندھ ہائی کورٹ کے 4 جج تھے ان کی سینیارٹی کو نظر انداز کیا گیا۔ تو یہ ایک نئی روایت جو قائم ہوئی، نئی روایت تو خیر نہیں، جسٹس ثاقب نثار نے اپنی پسند کا جج وہ سپریم کورٹ میں لگایا، اور اپنے جسٹس کھوسہ صاحب تھے، انہوں نے اپنی پسند کا جج لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں لگایا۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے یا جو اپنی رائے دی ہے وہ بھی زبردست ہے۔ اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ آپ ان کو ججز کو جو ان کا حق ہے ان سے محروم کر رہے ہیں۔ فرض کریں جسٹس امین الدین کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ آپ نے ان کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے والے حق سے محروم کر دیا۔ اس طرح جسٹس محمد علی مظہر کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز صاحب نے لکھا کہ آپ نے ان کو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے حق سے محروم کر دیا، اور آپ نے سینیارٹی کے اصول کو۔ تو یہ سارے معاملات تھے جسٹس محمد علی مظہر کے، لیکن وہ ہو گئے، ان کا نوٹیفیکیشن کل جاری ہوا، آج ان کی علمبرداری تقریب ہوئی، اور آج سے وہ سپریم کورٹ کو انہوں نے جوائن بھی کر لیا ہے۔ پھر جو نئے بیچ بنیں گے لازمی اگلے ہفتے سے، تو وہ ان میں وہ شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح سپریم کورٹ کے باضابطہ طور پہ جج شامل ہو گئے، جج کے طور پہ وہ شامل ہو گئے۔ لیکن سب سے جو بڑی بات تھی وہ جسٹس احمد علی شیخ کی تھی۔ احمد علی شیخ ہائی کورٹس جتنے بھی 5 ہائی کورٹس ہیں ان میں سے سب سے سینئر ترین چیف جسٹس ہیں، ان کو بائی پاس کیا گیا۔ اب یہاں جو لسانی یا زبان کی یا قومیت کی بات آتی ہے تو وہ اٹارنی جنرل نے ایک تجویز دی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں سندھی زبان والا کوئی جج نہیں۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں، کبھی رہا ہی نہیں، جب رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا۔ اور پھر سندھ ہائی کورٹ میں جس طرح بھرتیاں ہوتی رہتی ہیں تو اس میں اس کا جو میکینزم بنایا گیا وہ کچھ اس طرح ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ ایک جس کو گٹھ جوڑ کہتے ہیں، ملی بھگت کہتے ہیں، نیکسس کہتے ہیں، وہ اس طرح بنایا گیا کہ وہاں بھی سندھی زبان والا جج نہ آئے تو بہتر ہے۔ فرض کریں کہ جسٹس احمد علی شیخ، مطلب اس پہ کوئی فرقے واریت یا نفرت وہ بات نہیں، لیکن ایک حقیقت جو ریئلٹی ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جسٹس احمد علی شیخ کے بعد سے لے کر پھر آپ جسٹس محمد علی مظہر جب تک تھے تو یہ 3-4 جتنے بھی جج ہیں ان میں سے سندھی زبان کوئی نہیں بول سکتا، لیکن ہم پھر بھی وہ سندھ میں رہتے ہیں، سندھ کا کھاتے ہیں تو ہم ان کو سندھی سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ، لیکن جسٹس احمد علی شیخ کا جو تقرر تھا ایڈاک بنیادوں پہ جس کا آج نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے وہ تنازعات و تضادات سے بھرپور اس لیے تھا کہ جسٹس احمد علی شیخ نے کنسنٹ نہیں دیا تھا، وہ راضی نہیں تھے، اور وہ جوڈیشل کمیشن سے پہلے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ دیا تھا، ان کے جوڈیشل کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا تھا۔ یہ جو کنسنٹ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل مطلب وہ ان کی ضرورت ہے، ایک تقاضا ہے، آئینی تقاضا ہے کہ اگر کسی کو ایڈاک جج بنایا جاتا ہے تو وہاں کی جو چیف جسٹس ہوتے ہیں صوبے کے ان کا راضی ہونا، ان کی رائے لینا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ چیف جسٹس احمد علی شیخ خود چیف جسٹس ہیں تو ان سے جب رائے لی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور جوڈیشل کمیشن کو جو خط لکھا ان میں انہوں نے لکھا کہ بھائی اگر آپ مجھے مستقل کرتے ہیں تو میں حاضر ہوں، میں مستقل جج ریگولر جج کے طور پہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ ایک جونیئر جج کو اوپر لا کے پہلے جج بنائیں، پھر آپ جو سینئر جج ہے اس کو ایڈاک جج بنائیں، وہ بھی 1 سال کے لیے۔ اب 1 سال کی کہانی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس میں پھر مختلف حوالے، آئینی حوالے، 2 آئینی کانسٹیٹیوشنل جو ریفرنس دیے جاتے ہیں۔ آج بھی میری ایک سینئر وہ بڑے عہدے پہ ہیں اور بڑے وکیل رہے ہیں، سینئر کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ رہے ہیں اور وکیل رہے ہیں، اچھے خاصے وکیل رہے ہیں،
سندھ میں بھی وہ بڑے عہدے پہ رہے، تو ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی آئین کے اسی حوالہ دیا کہ آپ آئین کے آرٹیکل 206 کو پڑھیں، 206(2) کو پڑھیں۔ تو پھر میرا کاؤنٹر آرگومنٹ تھا کہ آپ آرٹیکل 182(b) کو پڑھیں۔ تو یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی جج قبول نہیں کرتا اس کی جو سپریم کورٹ کی سفارش کو، تو وہ پھر ریٹائرڈ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ لیکن وہ بالکل ہے، وہ ریگولر جج یا مستقل جج کے طور پہ اگر وہ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کی رائے کو نہیں مانتا تو وہ پھر عہدے سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن ایڈاک میں نہیں، ایڈاک آرٹیکل 182(b) وہ کہتا ہے کہ کنسنٹ ضروری ہے۔ یہ جو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اپنی اوپینین دی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اگر چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ راضی ہوتے ہیں، وہ رائے اپنی منظوری دیتے ہیں کہ ان کو یہ اگر عہدہ قبول ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں، اگر قبول نہیں تو اس پہ تو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا ہے وہ بھی پھر وہ بغیر کسی فیصلے کے ختم ہوا، کیونکہ مشروط حمایت کی تھی اٹارنی جنرل نے کہ اگر چیف جسٹس احمد علی شیخ کنسنٹ دیتے ہیں، اپنی منظوری دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے ایڈاک قبول ہے تو میں جوڈیشل کمیشن کے ساتھ ہوں، لیکن اگر وہ نہیں کہتے تو پھر میں احمد علی شیخ کے ساتھ ہوں۔ تو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا ہے اس کا بھی اثر یا نتیجہ پھر یہی نکلا ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود یعنی جسٹس احمد علی شیخ کے انکار، اٹارنی جنرل کی مشروط حمایت اور ججز کے اختلافات، جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے اختلافات کے باوجود صدر پاکستان کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے لا منسٹری نے، جس میں جسٹس احمد علی شیخ کو 1 سال کے لیے ایڈاک جج بنا دیا گیا ہے، اور اس ایڈاک جج کے لیے انہیں کل 17 اگست کو سپریم کورٹ میں حلف برداری تقریب بھی رکھی گئی ہے، جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کو حلف لینا ہے احمد علی شیخ سے۔ میری کچھ اہم لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے اس حوالے سے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو وہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے یا جوڈیشل کمیشن کی سفارش کے بعد جو صدر نے منظوری دی ہے اس کو قبول کر دیں اور سپریم کورٹ کی جو ایڈاک جج ہے اس کی حیثیت کے طور پہ وہ جج کے طور پہ قبول کر لیں اس کو، یا پھر وہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ لیکن وہ دونوں نہیں کر رہے، نہ وہ ایڈاک جج کا عہدہ قبول کر رہے ہیں نہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہی رہیں گے، کیونکہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 206(2) کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، وہ ایڈاک جج والا جب اس پہ اپلائی نہیں ہوتا تو اب چونکہ ان کو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی رہنے نہیں دینا، سپریم کورٹ کا ریگولر جج بھی نہیں بنانا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو 1 سال کے لیے یہاں پہ بلا کے پھر 1 سال کے بعد تو صورتحال پوری چینج ہو جائے گی، پھر تو اگلے چیف جسٹس کے اگلے چیف جسٹس کی مرضی ہے کہ ان کو ایکسٹینڈ کریں اگلے سال کے لیے، ان کو ریگولر کریں یا نہ کریں۔ تو تاثر پھر یہی بنتا ہے کہ ان کو اصل میں سندھ ہائی کورٹ سے بھی ہٹانا ہے اور پھر سپریم کورٹ سے بھی ہٹانا ہے 1 سال کے بعد۔ میں کوئی چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کا کوئی بڑا فین بھی نہیں ہوں، کوئی ان کے اتنے بڑے کارنامے بھی نہیں ہیں کہ انہوں نے تو جو سندھ کی سندھ کے جو مفادات کے مقدمات تھے وہ انہوں نے خود پتہ نہیں کون کون سے ججز کے حوالے کر دیے، اور پھر ان کے جو فیصلے آئے وہ فیصلے عجیب و غریب فیصلے تھے، کئی ادارے بند ہو گئے ان فیصلوں کی وجہ سے۔ تو ان کا کردار کوئی شاندار اس طرح کو وہ کوئی بڑے منصف وہ بھی نہیں، کوئی ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ان کو نظر انداز کیا گیا، جس طرح جسٹس وقار سیٹھ کو نظر انداز کیا گیا، ان کے بعد ان کے 3 جو سینئر نمبر وار آ رہے تھے ان کو نظر انداز کر دیا گیا، اور اس کے بعد 5ویں نمبر والے جج کو سپریم کورٹ میں بٹھا کے ان کے کنسنٹ لیے بغیر، یعنی ان کے رضامندی بغیر ان کے کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن اس نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد انہوں نے یہ فی الحال اب تک جو خبریں میں اس وقت کی خبر بات آپ سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایڈاک جج کے طور پہ حلف نہ لینے کا فیصلہ کیا اور اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اب وہ جہان خان کی ایک مثال سندھی میں ہے ہمارے، تو فیصلہ دیکھتے ہیں کہ وہ لازمی ہے جو پٹیشن کریں گے وہ چیلنج کریں گے اس معاملے کو، تو فیصلہ پھر وہ سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے، ان کے بنیادی حق کا معاملہ ہے، لازمی ہے 184 کے تحت ہی وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے۔ اپنے لیے تو اپنے جو نیچے کورٹ ہے 199 آرٹیکل کے تحت وہ نہیں جائیں گے، 184(3) کے تحت ہی آئیں گے بنیادی حقوق کے حوالے سے، لیکن پھر فیصلہ تو وہی ہوگا۔ اب اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہیں وہ اس بینچ میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر دوسرا بینچ بنتا ہے، لیکن فیصلہ تو لازمی وہی ہوگا جو چیف جسٹس چاہیں گے۔ تو یہ صورتحال اب تک کی ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں تھوڑا محاذ گرم بھی ہونا ہے، کیونکہ ان کا جو انکار ہے، اگر باضابطہ طور پہ انکار کر کے لیٹر لکھتے تھے کہ بھئی میں نہیں آ رہا، میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بطور کام کرتا رہوں گا، تو اس حوالے سے آئین بھی کچھ نہیں کہتا، آئین بھی خاموش ہے۔ اگر وہ عدالت میں درخواست دیتے ہیں تو اس کی ہیئرنگ ہوگی، اس میں پھر کئی سوالات آئیں گے، پھر یہ معاملہ تو ایک قسم کا سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بہرحال ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک آگے کتنے دن چلتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔